अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो BS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास GRE TOEFL वगैरह है तो मोस्ट बेटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में मज़ीद डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मज़ीद स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कैसी स्कॉलरशिप है। इसकी कंट्री जो है कतर है। यूनिवर्सिटी का नाम हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है। कोर्स लेवल जो है इसका आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए कर सकते हैं, PhD के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल कवरेज है वो है फुली फंडेड और डेड लाइन इसकी है 1 फरवरी 2021 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और 15 मार्च 2021 जो है कतरी लोकल स्टूडेंट्स के लिए। फाइनेंशियल कवरेज जो इसकी है हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की वो है BS वालों के लिए 5000 कतरी रियाल प्लस पर मंथ और प्लस एकोमोडेशन रिटर्न टिकट पर ईयर। हर साल रिटर्न टिकट एकोमोडेशन देंगे आपको और उसके अलावा 5000 रियाल यानी जो पाकिस्तानी बनते हैं मेरे हिसाब से तकरीबन 2,20,000 रुपये बनते हैं। उसके ये BS वालों के लिए है और MS यानी MPhil वालों के लिए भी इतने ही हैं, तकरीबन 5,000 कतरी रियाल और एकोमोडेशन प्लस पर ईयर रिटर्न टिकट। और PhD वालों के लिए जो है वो है 7,500 कतरी रियाल पर मंथ। उसके अलावा एकोमोडेशन रिटर्न टिकट पर ईयर। PhD वालों के लिए है ये बनते हैं तकरीबन 3,30,000 रुपये। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है फैमिली एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड टू मैरिड स्टूडेंट, यानी जिन स्टूडेंट्स की शादी हो चुकी है वो अगर अपने फैमिली को लेकर जाना चाहें तो उनको भी एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो इसमें फ़ील्ड अवेलेबल हैं वो हैं इस्लामिक कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। इसमें बहुत सी फील्ड है, मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड, ये सारी आप उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस इसमें भी हैं काफ़ी सारी। और उसके अलावा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड, उसमें भी सब फील्ड जो जितनी भी आती हैं वो तकरीबन सारी इसमें मौजूद हैं। कॉलेज ऑफ लॉ भी है इसमें, कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंस, कॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सारी हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। अब इसका देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और रेजिडेंट्स ऑफ कतर, यानी आप कतर के रिहायशी हों या इंटरनेशनल स्टूडेंट हों। जो उसके अलावा जो BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। जो MPhil के लिए कर रहे हैं उनके पास 16 ईयर होनी चाहिए और जो PhD के लिए कर रहे हैं उनके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। फर्दर रिक्वायरमेंट्स आपको मैं अलग अलग सेक्शन में बताऊंगा, हर एक फील्ड के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है इसमें लैंग्वेज की कोई भी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आप इसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास TOEFL GRE या IELTS वगैरह के टेस्ट स्कोर मौजूद नहीं हैं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेड लाइन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 1 फरवरी 2021 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और 15 मार्च 2021 फॉर कतरी लोकल स्टूडेंट्स। इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है? इसके लिए आपने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उस एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आप अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपसे वो फंडिंग के बारे में पूछेंगे। तो फंडिंग जिस वक्त पूछेंगे तो आपने उस टाइम एक फॉर्म फिल करना होता है जो कतर फाउंडेशन का है, तो उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि किस तरह हमने अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो आपने सबसे पहले हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर एक्सप्लोर डिग्री ऑप्शन, यानी कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ये सारे मैंने आपको बता दिए, आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंस में। आप जो भी फील्ड है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंस में आने के बाद अब देखें इसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो
ماسٹر آف سائنس ان بایولوجیکل اینڈ بایو میڈیکل سائنس، اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ماسٹر آف سائنس اینڈ ایکسرسائز سائنس، ماسٹر آف سائنس ان جینومک اینڈ پریسیشن میڈیسن، اور اس کے بعد یہ 2 فیلڈز جو ہیں یہ پی ایچ ڈی کے لیے ہیں، ایم فل والوں کے لیے ہیں، اور بی ایس والوں کی اس میں کوئی بھی فیلڈ اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے اس اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جس بھی پروگرام میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس پہ کلک کر کے اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس دیکھنی ہیں. اب ایڈمیشن اینڈ اپلیکیشن ریکوائرمنٹس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو منیمم CGPA پریویس ڈگری کا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے 3.0 آؤٹ آف 4. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 3.0 GPA جو آپ نے پریویس ڈگری ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ایم فل کی ڈگری کا یا ایم فل کا جو اسکور ہونا چاہیے وہ 3.0 GPA ہونا چاہیے. اگر آپ ایم فل کے لیے کر رہے ہیں تو بی ایس کا آپ کا اتنا ہونا چاہیے. اگر آپ بیچلر کے لیے کر رہے ہیں تو ایف ایس سی میں آپ کے 70% مارکس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکینٹ آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ ویلڈ آئیلیٹس اسکور آف 6.5 اور ٹوفل اسکور آف 79 فلاں فلاں فلاں، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ لاسٹ میں ایک بات لکھی، اپلیکیشن کین بی exempt from this requirement if they meet one of the condition listed below. یعنی جو سرٹیفکیٹ ہیں آئیلیٹس ٹوفل ان کے علاوہ جو نیچے دی گئی ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ اگر پورا اتر رہے ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. The applicant complete their studies at university in country where English is the native language. اگر آپ ایسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو موڈ آف انسٹرکشن جو آپ کا ہے وہ انگلش ہے تو آپ کو آئیلیٹس اور ٹوفل کی ضرورت نہیں ہے. The applicant provides an official letter confirming that they obtained their degree from university where the medium of instruction is English. اگر آپ انگلش پروفیشنسی یا انگلش لیٹر ایک آفیشیل لیٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش تھا، وہی بات کہ اگر آپ کی انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر آپ انگلش بولتے ہیں، فرسٹ لینگویج آپ کی انگلش ہے، تو آپ پھر بھی ان کے علاوہ آئیلیٹس اور ٹوفل کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. دا کمپلیٹ آن لائن اپلیکیشن فارم کین بی ایکسیسڈ. آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ، تو آپ نے ٹرانسکرپٹ وغیرہ بھی اپلوڈ کرنی ہے. آفیشیل الیکٹرانک کاپیز آف ٹرانسکرپٹ شوڈ بی سبمٹڈ اپارٹ آن لائن اپلیکیشن. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ریزلٹ، اگر آپ کے پاس ان کے ریزلٹ ہیں وہی بات، تو آپ نے وہ بھی اپلوڈ کرنے ہیں. لیٹر آف ریکمنڈیشن لیٹر، یہاں پہ چیز آپ نے ایک نوٹ کرنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو درکار ہوں گے اسکالرشپ کے لیے. لیکن ریکمنڈیشن لیٹر آپ نے کس طرح وہاں سبمٹ کرنے ہیں یا کس طرح اس تک پہنچانے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جس ٹیچر سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لیے ہوئے ہیں ان کی میل آئی ڈی سے آپ نے اس میل پر وہ ریکمنڈیشن لیٹر میل کروانا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارم دیا ہوئے، وہ فارم آپ نے ٹیچر سے فل کروا کے وہ بھی ساتھ بھیجنے ہیں. تو میں آپ کو فارم دکھا دیتا ہوں. کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ دا ریکمنڈیشن فارم. تو آپ نے یہاں پہ کلک کیا. کلک کرنے کے بعد یہ ریکمنڈیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے. یہ ریکمنڈیشن کا فارم ہے، یہ آپ نے ٹیچر سے فل کروانا ہے جس سے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر لیا ہوا ہے. جس ٹیچر کا آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہے آپ نے اس ٹیچر سے یہ فارم فل کروانا ہے، اور انہی کی میل سے وہ ریکمنڈیشن لیٹر جو آپ کو ٹیچر نے دیا ہے اس کے ساتھ یہ والا فارم فل کروا کے یہ آپ نے اپنے ٹیچر کی آفیشیل میل سے اس میل پر، یہ جو میل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے recommendations@hbku.edu.ga، اس میل پر آپ نے وہ ریکمنڈیشن لیٹر اور یہ ریکمنڈیشن فارم یہ دونوں فل اپ کروا کے یا اپنے ٹیچر کی میل سے میل کروانے ہیں. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ آف انٹرسٹ، اس میں آپ نے وہ بتانا ہے کہ آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اسٹڈی پلان کیا ہے، اور منیمم یہ تقریباً 300 ورڈ کا ہونا چاہیے اور میکسیمم آپ 500 ورڈز کا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ریزیوم یعنی کریکولم وٹائے، تو آپ نے اس کے اندر آپ نے کس پیٹرنس سے آپ نے سی وی بنانی ہے، اس میں آپ کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، پروفیشنل ایکسپیرینس، پبلیکیشن، ریسرچ پروجیکٹ، ایکیڈیمک ایوارڈ اور ہانر، اور اس کے بعد کانفرنس پریزنٹیشن. اس کے علاوہ آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، اور
اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کرنا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوں، اس سے ایکسٹرا آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کرنا، ورنہ آپ کی اپلیکیشن آٹومیٹیکلی ڈسکارڈڈ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن پٹ کی یا کوئی ایسی چیز اللیگل آپ نے اپلوڈ کی تو آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ آل ڈاکومنٹس سبمیٹڈ تھرو اپلیکیشن مسٹ بی PDF فارم، تو سارے جو بھی ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں گے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنے کہ وہ صرف PDF فارمیٹ میں ہونے چاہیے۔ PDF کے علاوہ آپ کوئی بھی فارمیٹ یوز نہیں کر سکتے۔ آگے وہی بات کہ ڈیڈ لائن 1 فروری 2021 ہے، اور جو نیشنل اسٹوڈنٹ ہیں یا قطر کے جو رہائشی ہیں وہ ان کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہے 15 مارچ 2021۔ تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جسٹ اپلائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کی یہاں سے اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب ہمارے سامنے یہ پورٹل اوپن ہو گیا ہے، اس میں پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹ اپلائی فار ایڈمیشن کلاس شیڈول، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی فار ایڈمیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کے آلریڈی لاگ ان ہیں تو آپ اپنا ID اور پن لکھیں گے، نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ ٹائم یوزر کریٹ اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کر کے اپنا پہلے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ کریٹ لاگ ان ID میں آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنا نام وغیرہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کی ID بن جائے گی لاگ ان ID، اور پن میں آپ 15 ڈیجٹس لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نومیرک 15 ڈیجٹ آپ اپنی مرضی سے، یعنی ایک قسم کا آپ کا پاسورڈ ہوگا جو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر دینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن ٹائپ سلیکٹ کرنا ہے۔ اپلیکیشن ٹائپ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے۔ جیسے میں نے گریجویٹ انٹرنیشنل اپلیکیشن سرچ کیا اور اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ نے فال 2021 لکھنا ہے، فرسٹ نیم کے بعد آپ نے لاسٹ نیم، مڈل نیم ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو وہ کمپلسری نہیں ہے۔ اس کے بعد فل آؤٹ اپلیکیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اب یہ سارے اپلیکیشن چیک لسٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ایڈریس، پرسنل انفارمیشن، نیشنلٹی، پروگرام، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ 1، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ 2، ٹیسٹ اسکور، ایڈیشنل انفارمیشن، ڈاکومنٹس۔ آپ اپنی اپلیکیشن کو درمیان میں ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جب ٹائم اپلیکیشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ نے کمپلیٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ ہمارے پاس ایڈریس ہے، ایڈریس میں ہم نے اسٹریٹ، یعنی جس اسٹریٹ میں آپ رہتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی اسٹریٹ کے بارے میں، جو بھی آپ کی اسٹریٹ ہو۔ اس کے بعد آپ نے سٹی سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کنٹری، جس کنٹری سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ پہلے اگر پاکستان سے ہیں تو پہلے +92 یعنی کنٹری کوڈ، اس کے بعد آپ نے اپنی سم کا کوڈ یعنی 31431 جو بھی ہے 345 جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور لاسٹ میں آپ نے اپنا موبائل نمبر کے جو لاسٹ 7 ڈیجٹس ہیں وہ آپ نے لاسٹ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایمرجنسی کانٹیکٹ، یعنی کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ آپ دیں تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایمرجنسی کانٹیکٹ آپ بھائی کا، والد کا، فادر کا یا مدر کا یا کسی بھی فیملی ممبر کا لکھ سکتے ہیں، ان کا نام اور ان کا فون نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر کے نیکسٹ چلے جانا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرسنل انفارمیشن، میل یا فیمیل آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد میرٹل اسٹیٹس، نمبر آف چلڈرن اگر ہیں تو آپ نے وہ لکھ دینے ہیں۔ سٹیزن شپ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے، پہلے منتھ لکھنا ہے، پھر ڈیٹ، اور اس کے بعد لاسٹ میں ایئر۔ اف یو آر ناٹ این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کرنٹلی لیونگ قطر، تو اگر آپ قطر میں رہتے ہیں تو آپ نے وہ لکھنے، اگر نہیں رہتے تو آپ نے ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی پرسنل ای میل لکھنے کے بعد اسے آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیشنلٹی میں آپ نے سب سے پہلے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، جیسے میں نے سلیکٹ کیا پاکستان۔ اس کے بعد آپ نے کنٹری آف برتھ یہ بھی پاکستان، اپنا پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پاسپورٹ نیشن آف ایشو، یعنی کس کنٹری نے آپ کو ایشو کیا آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پاسپورٹ ایکسپائریشن ڈیٹ، یعنی ویلیڈیٹی ڈیٹ یا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو مینشن کی ہوئی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ پہلے آپ نے منتھ لکھنا ہے، پھر ڈے، اور اس لاسٹ میں ایئر۔ نیٹیو لینگویج کون سی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے پروگرام. یہاں پہ ہم نے اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے جس پروگرام کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں. جیسے میں بایولوجیکل اینڈ بایو میڈیکل سائنس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اب جو لوگ BS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں سے ایک سے زیادہ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ پروگرام پہ کلک کر کے اپنے دوسرا آپشن، تھرڈ آپشن، جتنے آپشن آپ نے ڈالنے ہوئے وہ آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں. MPhil کے لیے ایک ہی پروگرام ہے تو میں ایک ہی پروگرام سلیکٹ کروں گا، اور اگر جو لوگ BS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ پورشن ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنا کالج سلیکٹ کرنا ہے، یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے جہاں سے آپ نے پریویس ڈگری حاصل کی ہے. تو پہلے آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد لسٹ سٹیز ان سلیکٹڈ اسٹیٹ پروونس کنٹری، تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ کی سٹی مینشن ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ نے آل سٹیز پہ کلک کر کے لسٹ کالج یونیورسٹی کی لسٹ پہ آ جانا ہے. تو یہاں پہ آپ نے وہ یونیورسٹی وہ کالج سلیکٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے لاسٹ ڈگری حاصل کی ہے. اب ہمارے پاس کوڈ آ چکا ہے. اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی نیم آ گیا ہے، آپ نے سٹی سلیکٹ کرنی ہے جس سٹی میں آپ کی یونیورسٹی یا کالج ہے. اس کے بعد کنٹری آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے، کنٹری کے بعد ڈگری. اگر یہاں پہ آپ کو آپ کی ڈگری مینشن نہیں ہے تو آپ ایف ناٹ فاؤنڈ والے پورشن میں آپ مینولی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میجر سبجیکٹ کون سا تھا آپ کا تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کا سبجیکٹ دیے گئے آپشنز میں نہ ہو تو آپ مینولی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف انرولمنٹ، کس ڈیٹ کو آپ نے ایڈمیشن لیا تھا. پہلے آپ نے منتھ لکھنا ہے، پھر ڈے، اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے ایئر لکھنا ہے. اور اس کے بعد ڈیٹ آف گریجویشن، یعنی کس ڈیٹ کو آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اسی پروسیس کے ساتھ پہلے منتھ، پھر ڈے اور لاسٹ میں ایئر. اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اب ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ 2. تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا گریڈنگ سسٹم کیسا تھا، CGPA تھا، پرسنٹیج وائز تھا، یا جس حساب سے تھا آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جتنا CGPA آپ نے obtain کیا ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور لاسٹ میں ٹوٹل CGPA جتنا ہوتا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اگر گریڈنگ سسٹم پرسنٹیج ہے تو آپ نے پرسنٹیج کے حساب سے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ انسرٹ دا ڈگری کلاسیفیکیشن فار یور موسٹ ریسنٹ ڈگری، فرسٹ کلاس تھی، ہانر تھی، ویری گڈ تھی، میرٹ، تو میں نے میرٹ لکھ لیا. اس کے بعد اگر آپ نے آن لائن کلاس وہ ڈگری کی ہے تو آپ نے یس ورنہ نو. اور موڈ آف انسٹرکشن کیسا تھا، اگر انگلش تھا تو یس، عربک ہے تو نو. تو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر کے نیکسٹ چلا جانا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیسٹ اسکور، یعنی آپ نے کوئی انٹرنیشنل ڈپلوما یا کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھنی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ ایڈیشنل انفارمیشن میں اگر آپ کسی جگہ پہ امپلائی ہیں تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے، یس یا نو. اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی ڈگری جو آپ نے کمپلیٹ نہ کی ہو، چھوڑ دی ہو، تو اس کے بارے میں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پہلے ایڈمیشن لیا ہے حماد بن خلیفہ یونیورسٹی میں، نہیں تو نو. اس کے بعد آپ نے حماد بن خلیفہ یونیورسٹی کے بارے میں کہاں سے دیکھا تو آپ نے وہ سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد کنٹینیو کر دینا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. ڈاکومنٹس صرف PDF فارمیٹ میں آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. سب سے پہلے جو انگلش پروفیشنسی ہے، پاسپورٹ ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، جن کے آگے ریکوائرڈ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی اپلوڈ کرنی ہے، اور جن کے آگے نہیں لکھا ہوا وہ آپشنل ہیں. آپ کے پاس ہیں تو اپلوڈ کر لیں، نہیں ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم انگلش پروفیشنسی اپلوڈ کریں گے. آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جہاں فائل سیو کی ہوئی ہے وہاں جا کے فائل کو سیو کر کے آپ نے اوپن پہ کلک کر دینا ہے، اور اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی فائل اپلوڈ ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے پاس فائل اپلوڈ ہو چکی ہے. اب اس کے پاس نیک فائل آپ کے پاس پاسپورٹ کاپی بتا رہے تو آپ نے فائل اسی طرح چوز فائل کرنا ہے، پاسپورٹ سلیکٹ کر کے آپ نے اوپن کر دینا ہے، اور اسے بھی اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس دوسری فائل بھی اپلوڈ ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے مینولی سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جو یہاں پہ گیون ہیں. ٹرانسکرپٹ گریڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی ٹرانسکرپٹ کے بیک سائڈ پہ مینشن ہوئی ہوتی ہے، آپ نے وہ اسکین کر کے PDF بنا کے اسے اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہے، تو آپ نے ٹرانسکرپٹ سلیکٹ کر کے اوپن پہ کلک کر کے اور اسے
اپلوڈ کر دینا ہے. آپ نے ایک ایک کر کے اسی طرح سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں PDF فارم میں. تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے میں اپلوڈنگ کو اسکپ کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس لاسٹ ڈاکومنٹس ہم نے جو اپلوڈ کرنے ہیں وہ CV ہے. ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں. جو ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں گے اس کا آپشن ختم ہوتا جائے گا. اگر آپ جن کے ساتھ ریکوائرڈ نہیں لکھا ہوا آپ اسے اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اگر وہ اپلوڈ نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. ابھی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں. اب دیکھیں ٹیسٹ اسکور ہمارے پاس نہیں ہے, GRE بھی نہیں ہے, ریسرچ پروپوزل بھی نہیں ہے, تو ہم اسے اسکپ کر کے کنٹینیو کر دیں گے. ابھی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں, سارے سیکشن فل ہو چکے ہیں, سب کے ساتھ ٹک آ گیا ہے. تو ہم اپنی اپلیکیشن اس کمپلیٹ پہ کلک کریں گے, یعنی ہماری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہونے سے پہلے یہ کچھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو ایڈمیشن ایگریمنٹ ہیں, تو آپ نے اسے آئی ایگری ٹو دا ٹرم کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں آپ, ڈیئر شیراز, تھینک یو فار سبمٹنگ این اپلیکیشن ٹو حماد بن خلیفہ یونیورسٹی. دس از کنفرمیشن ٹو یو ہیو سکسیزفلی سبمٹ یور electronic admission application. Please print or take screenshot of this page. You will be able to see or edit application after submission. We will contact you once a decision has been made about your application. It is your responsibility to submit all requirement documents at the time of application. Please note that this is an application for admission only. Further information about how to apply for funding, where this is an opinion, will be shared with applicant who are admitted to the university. For more information, visit our page. تو آپ کی اپلیکیشن ایڈمیشن کے لیے سبمٹ ہو گئی ہے. جیسے ہی آپ اپلیکیبل ہوں گے, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, تو آپ کو ایک لنک یا اس طرح کا کوئی کنفرمیشن میسیج آئے گا جس میں آپ سے فنڈنگ کے بارے میں پوچھیں گے. تو وہاں پہ آپ نے قطر فاؤنڈیشن کے حوالے سے فارم سبمٹ کرنا ہے. تو آپ کی جو ایڈمیشن اور ساری فیسلٹی جو اسکالرشپ کے انڈر ہیں وہ قطر فاؤنڈیشن پے کریں گی. تو اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ.